energy when I was voting. And थैंक यू सिस्टर जी, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद में के नेक, अमीक और जलाली नाम में आप सब की सलामती हो। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे ये मौका बख्शा कि मैं उसके हजूर आपके दरमियान खुदावंद का ज़िंदा मुक़द्दस पाक कलाम पेश कर सकूँ। मैं अपनी बहन सिस्टर अक्सा मुनव्वर का और अपोस्टल बलविंदर पॉल साहब का और पूरी टीम का लेट्स गो टू हेवन इंटरनेशनल मिनिस्ट्री कुवैत का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझे ये मौका बख्शा कि मैं खुदाम की मीठी और सच्ची बातों को आपके दरमियान पेश कर सकूँ। सो अज़ीज़ो, आए जल्दी से हम खुदाम के ज़िंदा मुक़द्दस पाक कलाम की तरफ जो खुदाम ने आज मुझे अता किया, ताकि मैं आपके दरमियान उसको रख सकूँ। हमारा जो आज का टॉपिक होगा वो है, वो कुचले हुए सरकंडे को ना तोड़ेगा। आए मेरे साथ बाइबल मुक़द्दस में से मत्ती रसूल की अंजील उसका 12 बाब और उसकी 17 से 20 आयत तक हम तलावत करेंगे। कलाम हक में यूं मरकूम है, देखो ये मेरा खादम जिसे मैंने चुना, मेरा प्यारा जिससे मेरा दिल खुश है, मैं अपना रूह इस पर डालूंगा और ये गैर कौमों को इंसाफ की खबर देगा। ये न झगड़ा करेगा, न शोर, और ना बाजारों में कोई इसकी आवाज़ सुनेगा। ये कुचले हुए सरकंडे को न तोड़ेगा और धुआं उठते हुए सन को न बुझाएगा, जब तक कि इंसाफ की फतह न कराए और उसके नाम से गैर कौमें उम्मीद रखेंगी। खुदावंद के ज़िंदा मुक़द्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी ख़ास बरकत हो, आमीन। मेरे अज़ीज़ों, आज का कलाम बड़ा तसल्ली बख्श, इत्मीनान, खुशी और उम्मीद का कलाम है। बेशक खुदा के मुंह से निकली हुई एक एक बात जो है वो हमारे लिए बाइस बरकत है। लेकिन आज हम कलाम हक में से जो हिस्सा जो विरद पढ़ा गया, उसकी जो 20 आयत है कि ये कुचले हुए सरकंडे को न तोड़ेगा और धुआं उठते हुए सन को न बुझाएगा, इस पर ज़रा गौर करेंगे। ये मसीह यीशु की मिनिस्ट्री की बहुत बड़ी खूबी है, वो कुचले हुए सरकंडे को ना तोड़ेगा और धुआं उठते हुए सन को ना बुझाएगा। और ये जो बाइबल मुक़द्दस में से हिस्सा पढ़ा गया, ये यशायाह नबी का सहीफ़ा उसका 42 बाब उसकी पहली 3-4 आयत को जब हम पढ़ते हैं तो ये वहाँ से इक़्तिबास किया गया है। यशायाह नबी का सहीफ़ा उसका 42 बाब, वहाँ पे लिखा है, देखो मेरा खादम जिसको मैं संभालता हूँ, मेरा बरगज़ीदा जिससे मेरा दिल खुश है, मैंने अपनी रूह उस पर डाली। वो कौमों में अदालत करेगा, वो ना चलाएगा और ना शोर करेगा और ना बाजारों में उसकी आवाज़ सुनाई देगी। वो मसले हुए सरकंडे को ना तोड़ेगा और टमटमाती बत्ती को ना बुझाएगा। वो रास्ती से अदालत करेगा, वो मांदा ना होगा और हिम्मत ना हारेगा, जब तक कि अदालत को ज़मीन पर कायम न कर ले। खुदावंद के ज़िंदा मुक़द्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी ख़ास बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, आज का ये खूबसूरत पैगाम, आज का जो खूबसूरत मज़मून है कि ये कुचले हुए सरकंडे को ना तोड़ेगा, ये खुदावंद यीशु मसीह की मिनिस्ट्री की ये बहुत बड़ी खूबी है कि वो जो कुचला हुआ सरकंडा है उसको नहीं तोड़ता, बल्कि उसको खड़ा करता, उसको हिम्मत, ताकत, तवानाई देता। ये कुचला हुआ सरकंडा ये उस शख्स की तस्वीर है जो कमज़ोर है, जो दुनिया में फंस गया है, जो निचोड़ दिया गया है,
लताड़ दिया गया है, जिसमें कोई ताकत नहीं, जिसकी कोई मुरम्मत नहीं हो सकती। दुनिया ने उसको हकारत की नज़र से रखा। वो शख्स जो यूजलेस हो चुका, दुनिया जिसको बेकार समझती है, यीशु मसीह ऐसे सरकंडे को जो कुचल दिया गया, उसको बेकार समझकर फेंक न देगा, बल्कि वो उसको खड़ा करने की कुव्वत और ताकत रखता है। वो ऐसा बादशाह है जिसके अंदर तरस, शफकत, मोहब्बत, मेहरबानी, मोहब्बत की इंतहा है। ये जो लफ्ज़ हमने पढ़ा सन एक दरख्त की शाल है, और हम सब जानते हैं कि इस शाल से बहुत सारी चीजें बनती हैं। इसलिए यशायाह नबी की जो किताब में लिखा गया कि टमटमाती बत्ती जो जल नहीं रही, या बत्ती के अंदर जो बेगार है, या जो विक है, जिसके अंदर तेल की कमी है, ऐसा शख्स जो अपनी दुनिया से बिल्कुल अलग थलग हो चुका, जिसने दुनिया की हकारत को अपने ऊपर ले लिया, दुनिया ने उसको बेकार समझ लिया, जिसकी बत्ती के अंदर तेल नहीं, जिसकी विक के अंदर तेल नहीं, वो मरने के करीब है। मेरा और आपका खुदा उस शख्स को जो कमजोर हो चुका, जो कुचल दिया गया, जो दुनिया की नजरों में बेकार है, उसको खड़ा करने की कुव्वत रखता है। वो ऐसे शख्स को मचलेगा नहीं, बुझाएगा नहीं, छोड़ेगा नहीं, रद्द नहीं करेगा, बल्कि उसको थाम लेगा। हमने जो हवाला मत्ती रसूल की अंजील में से पढ़ा, मेरे अज़ीज़ों, एक वक्त था कि मत्ती रसूल जो है वो भी खुद एक कुचला हुआ सरकंडा था, जो धुआं उठते हुए सन की तरह था, जो महसूल लेता था। उसकी दुनिया को जरा समझने की कोशिश करते हैं। पहली सदी जहां पे मत्ती रसूल रहता था, एक पढ़ा लिखा नौजवान यहूदी लड़का था, जिसके मुल्क पर रोमियों की हुकूमत थी। लेकिन ये शख्स, ये लड़का जो जवान था, पढ़ा लिखा था, लेकिन इसके दिल के अंदर जो ख्वाहिशात थी, वो दुनियावी ख्वाहिशात, दौलत की रेल पेल, सिक्योरिटी चाहता, गवर्नमेंट की जॉब चाहता। वो चाहता था कि शायद मेरी जो जिंदगी है वो दुनिया की आसाइशों से अच्छी गुजर जाएगी। ऐसे लोग जो यहूदी होकर रोमन्स के लिए काम करते थे, वो अपनी कम्युनिटी में काबिल कबूल नहीं होते थे। यहूदी उसको रिजेक्ट करते थे, क्योंकि वो अपनी कौम को छोड़कर वो दूसरी कौम के लिए काम करता था। शख्स जिसके अंदर बहुत सारी ख्वाहिशात थी, पढ़ा लिखा होने के साथ साथ अच्छी जॉब चाहता था, सिक्योरिटी चाहता था, गवर्नमेंट जॉब चाहता था कि मैं जब रिटायर होऊंगा तो शायद मेरी पेंशन भी लगी रहेगी। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, एक दिन बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदा, जो जिंदगी से भरा, जिसने कहा कि जिंदगी का सरचश्मा मैं हूं, जो मुझसे पिएगा वो कभी प्यासा ना होगा, उसका गुजर वहां से हुआ। और देखा कि एक नौजवान यहूदी जो मसूल ले रहा है, मसीह यीशु ने कहा, आ मेरे पीछे चल। ना जाने मेरे खुदा की आवाज में क्या असर था। ये यहूदी लड़का जो सिक्योरिटी चाहता था, जो दौलत की रेल पेल चाहता था, जो जिंदगी की आसाइशें चाहता था, मसीह यीशु की इस आवाज ने उसको उस जॉब से उठाया और वो मसीह के पीछे चलना शुरू हो गया। उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया, अपनी जॉब, अपनी दौलत, धन, दौलत, इज्जत, शोहरत, हर चीज
اپنی خواہشات چھوڑ کر وہ یسوع کے پیچھے ہو گیا۔ متی رسول، جس کا مطلب ہے زندہ خدا کا گفٹ، یہ مسیح کے پیچھے چل نکلا اور چلتا ہی گیا، اور مسیح یسوع نے اس پر کام کیا اور اس کی زندگی ایک رسول کی زندگی میں بدل ڈالی۔ میرے عزیزو، آج ہمیں غور کرنا ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی کچلا ہوا سرکنڈا کی طرح ہے، یا اس کی بتی ٹمٹما رہی ہے، یا دھواں اٹھتے ہوئے سن کی طرح جو اریٹیشن پیدا کر رہی ہے، جو کمزور ہو چکا ہے، حالات نے کچل دیا ہے، گناہوں نے، شہوتوں نے، دنیا کی رنگ رنگینیوں نے کھوکھلا کر دیا ہے، تو میرے عزیزو، خوشخبری یہ ہے کہ مسیح یسوع جو روشنی ہے، جس کا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں تیری زندگی میں ہریالی، تسلی، تشفی، خوشی، شادمانی لاؤں۔ دنیا تجھے رد کر سکتی ہے، لیکن خدا کا بیٹا یسوع المسیح، جس کے اندر آپ کے لیے محبت اور ترس پایا جاتا ہے، وہ کچلے ہوئے سرکنڈے کو نہیں توڑتا، وہ ٹمٹماتی بتی کو نہیں بجھنے دیتا۔ آج وہ روح القدس کی صورت میں میرے اور آپ کے درمیان موجود ہے۔ وہ آپ کو چھو کر کھڑا کر دینا چاہتا ہے۔ وہ جو زندگی کا سر چشمہ ہے، جس نے کہا کہ زندگی کا چشمہ میں ہوں، جو مجھ میں سے پیے گا، وہ دیکھو یہ میرا خادم جسے میں نے چنا، بادشاہوں کا بادشاہ، خداوندوں کا خدا، میری اور آپ کے لیے خادم بنا۔ آپ کی محبت میں وہ میرے لیے، آپ کے لیے خادم بنا، باپ کی تابعداری میں خادم بن گیا، وہ دکھ اٹھانے والا خادم بن گیا۔ حالانکہ یسایہ نبی کے صحیفے 53 باب میں لکھا ہے کہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے غائل ہوا، ہماری بدکاری کے باعث وہ کچلا گیا۔ اس نے کہا، اے تھکے ماندے بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، میرے پاس آؤ، میں تمہیں زندگی کا آرام دوں گا، میرا جوا ہلکا اور ملائم ہے۔ اے پیاسو، میرے پاس آؤ، اور وہ بھی جس کے پاس پیسہ نہ ہو، فری میں وہ اپنی پیاس بجھا سکتا ہے، کیونکہ وہ زندگی کا سر چشمہ ہے۔ اگلی آیت جب ہم دیکھتے ہیں تو 19 آیت میں لکھا ہے، غیر قوموں کو انصاف کی خبر دے گا، جس کا مطلب ہے گڈ نیوز آف گاسپل، وہ کلام کی خوشخبری، جو کچل دیے گئے ہیں، جو رد کر دیے گئے ہیں، جن کی زندگی ٹمٹماتی بتی کی طرح بجھنے والی ہے، جو گر چکے ہیں، جو دنیا کی نظروں میں یوز لیس ہیں، جو دنیا جس کو رد کر دیا، اور اس کے لیے خوشخبری ہے، گڈ نیوز آف دا گاسپل، خدا کے کلام کی خوشخبری، کہ وہ نہ جھگڑا کرے گا۔ جب ہم 20 آیت کو آگے پڑھتے ہیں، لکھا ہے کہ وہ نہ جھگڑا کرے گا، نہ شور، نہ بازاروں میں اس کی کوئی آواز آئے گی، جس کا مطلب ہے کہ وہ شہرت کا بھوکا نہ ہوگا، وہ پیاسا نہ ہوگا، وہ کیمرے کے سامنے بلکہ کیمرے کے پیچھے رہ کر ضروری کام کرتا ہے۔ جب کوئی سرکنڈا اٹھ کھڑا ہوتا ہے، کچلا ہوا سرکنڈا اٹھ کھڑا ہوتا ہے، یہی میرے خداوند کی شادمانی ہے۔ وہ شور نہیں کرتا، وہ شہرت یا مشہور ہونے کے لیے کام نہیں کرتا، اس کا ایک ہی کام ہے، گناہگاروں کو نجات اور بیماروں کو شفا، پھنسے ہوئوں کو آزادی، کمزور کو طاقت۔ خداوند یسوع مسیح جو دنیا میں نجات دینے کے لیے آیا، اس کی یہی خوشی ہے کہ کچلے ہوئے کھڑے ہو جائے، جن کی زندگی کی رونق جو ٹمٹماتی بتی کی طرف بجھنے کو ہے، اس کی زندگی میں روشنی آ جائے۔ کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ 20ویں آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں کہ جب تک انصاف کی فتح نہ کرائے، یعنی اس کے نام سے غیر قومیں امید رکھیں گی۔ یسوع ناصری سچا بادشاہ، ترس سے بھرا ہوا بادشاہ، سارے
قبیلوں اور قوموں کے لیے اس کے کلام کی خوشخبری ہے، ہر ایک قوم کے لیے، ہر ایک قبیلے کے لیے، کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اس لیے میرے عزیزو، ہم مسیحیوں کے لیے نہیں بلکہ ہر اس شخص کے لیے جو اس پر ایمان لاتا ہے۔ آج بھی دیکھیں بہت سارے لوگ غیر مسیحی جو ابھی تک مسیح یسوع سے ناآشنا ہیں، جو ابھی تک اس کو خدا کا بیٹا نہیں سمجھتے، جو ابھی تک اس پر ایمان نہیں رکھتے، جن کی زندگیاں بجھنے کو ہیں۔ میرا اور آپ کا کام ہے کہ خدا کا کلام ان تک پہنچائیں تاکہ وہ زندگیاں بچ جائیں، وہ یسوع مسیح پر ایمان لے آئیں، کہیں ان کی زندگی بیکار نہ چلی جائے، کہیں ٹمٹماتی بتی جو ہے جس وک کے اندر تیل کی کمی ہے، اس وک کے اندر ہم تیل ڈال دیں تاکہ وہ اپنی روشنی جو ہے وہ اچھے طریقے سے دینا شروع کر دے۔ لوکا کی انجیل 4 باب اس کے 18 آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے کہ خدا کا روح مجھ پر ہے، اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا، اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی، اندھوں کو بینائی پانے کی خوشخبری سناؤ، کچلے ہوئوں کو آزاد کراؤ، خداوند کے صالح مقبول کی منادی کروں۔ یہ ہے خداوند یسوع المسیح کی منسٹری جو آج تک جاری و ساری ہے۔ ہم سب مصرف بیٹے کی مثال سے واقف ہیں۔ یہ دونوں بیٹے، یہ دونوں بھائی جو کچلے ہوئے سرکنڈے کی مثال کو پیش کرتے ہیں، دونوں باپ کی محبت جن کے اندر نہیں پائی جاتی۔ چھوٹا بیٹا باپ کے ہوتے ہوئے اپنی میراث کا حصہ لیتا ہوا اپنے گھر سے رخصت ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے پاس پیسہ تھا، اپنا حصہ لیا، اپنے دوستوں میں خوب عیاشی کی۔ جب پیسہ ختم ہو گیا تو وہ پیسہ، وہ دوست، وہ سارے جو اس کے ساتھ چلتے پھرتے تھے، اٹھتے بیٹھتے تھے، اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، اور یہاں تک کہ وہ بیٹا اپنی نوکری کی تلاش میں شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے پاس کوئی پیسہ نہیں رہا۔ وہ بھوک کے مارے، وہ پیاس کے مارے ادھر ادھر پھرتا ہے، اور آخر کار اس کو ایک جاب ملتی ہے، اور وہ جاب کیا ہے کہ تو نے سوروں کو چرانا ہے۔ اور آج کی زبان میں اگر میں بولوں تو وہ کہتا ہے مالک سے کہ اے مالک، میں یہ جاب کرنے کے لیے تیار ہوں، ذرا مجھے بتائیے گا میری سیلری پیکج کیا ہوگا۔ تو مالک اسے کہتا ہے تمہارا سیلری پیکج یہ ہے کہ جو پھلیاں سور کھائیں گے وہ تو بھی کھا لینا۔ بد نصیبی دیکھے اس کی کہ وہ پھلیاں کھانے کے لیے تیار ہو گیا، وہ کھانا چاہتا ہے، لیکن سور اس کو وہ بھی نہیں کھانے دیتے، وہ بھی اس کو ٹھوکر مارتے اور بھگا دیتے ہیں۔ کلام حق میں لکھا ہے، لوکا 15 باب 17 آیت میں لکھا ہے کہ اس نے ہوش میں آ کر کہا۔ یہاں اس لڑکے کی، مصرف بیٹے کی ایک بڑی اچھی بات کہ اس کو ہوش آ گیا۔ آج تک ہم اپنی عمر گزار دیتے ہیں لیکن ہمیں ہوش تک نہیں آتا۔ ہم اپنی زندگی کو دنیا کی رنگینیوں میں گزار دیتے ہیں، ہمیں ہوش نہیں آتا۔ زندگی گندے گنونے کاموں میں گزار دیتے لیکن ہوش نہیں آتا۔ اس مصرف بیٹے کی اچھی بات کو ہوش آیا اور کہتا ہے کہ میرے باپ کے مزدوروں کو کتنی افراد سے روٹی ملتی ہے، میں یہاں بھوکا مر رہا ہوں، میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا۔ اور وہ اپنے باپ کے پاس آتا ہے، اور جب اس کا باپ دیکھتا ہے دور سے تو بھاگ کر اپنے بیٹے کو گلے لگاتا ہے۔ اس صدی میں میرے عزیزو، پہلی صدی میں ایک یہودیوں کے اندر ایک رسم ہوتی تھی جسے ہم قزازہ کہتے ہیں۔
جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جو گھر سے بے دخل کر دیا گیا ہے، خدا کے جو لوگ بزرگ ہوتے تھے، وہ جب واپس آنا چاہتا تھا تو وہ ایک گھڑا مٹی کا برتن لیتے اور اس کے سامنے ایسے نیچے زمین پر پھینکتے اور توڑ دیتے کہ تمہارا اور ہمارا جو تعلق ہے وہ قائم نہیں بلکہ ٹوٹ چکا ہے۔ لیکن مصرف بیٹا جب واپس آیا، اس کے باپ نے اسے گلے لگایا اور کہا کہ بڑا اچھا سا بچڑا جو ہے وہ ذبح کرو، کیونکہ میرا بیٹا آ گیا ہے۔ اچھے کپڑے، انگوٹھی پہنائی۔ میرے عزیزو، میرا اور آپ کا خدا یسوع المسیح جو بالکل اس رسم کے بالکل الٹ ہے، کہ جو جاتا ہے اور واپس آتا ہے لیکن اس کو قبول نہیں کیا جاتا، لیکن میرے یسوع المسیح نے بالکل اس کے الٹ کر دیا۔ صلیب پر باپ مسیح میں ہو کر دنیا سے اپنا میل کر رہا تھا۔ تمام مصرف بیٹوں کو، تمام کچلے ہوئے لوگوں کو بچانے کے لیے، دینے کے لیے یسوع المسیح صلیب پر چڑھ گیا۔ شرم، سارے گناہ، ساری ریجیکشن، ساری غلاظت یسوع الناصری نے باپ کی مرضی میں اپنے اوپر اٹھا لی، تاکہ کوئی مصرف بیٹا جس کو ریجیکشن ہو چکی ہے، جو دنیا جس کو ریجیکٹ کر چکی ہے، اس کو ریجیکٹ نہ کر سکے۔ یہ میرے عزیزو، میرے اور آپ کے لیے خدا نے صلیب پر جان دی، باپ سے پھر میل کرا دیا۔ باغ عدن میں جو آدم نے گناہ کیا، جس کے وسیلہ سے خدا اور انسان کے درمیان جو تعلق تھا وہ ختم ہو گیا، اس کو بحال کرنے کے لیے، اس گناہ کی دیوار کو گرانے کے لیے وہ صلیب پر چڑھ گیا، تاکہ کوئی مصرف بیٹا، کوئی شخص جو کچلا گیا ہوا ہے، جس کی زندگی ٹمٹماتی بتی کی طرح ہے، جو دنیا کی نظروں میں حقارت کی حیثیت رکھتا ہے، اس کو اس نے خاص کر دیا، کیونکہ لکھا ہے کہ اس نے ہم سبوں کو شاہی کائنوں کا فرقے میں شامل کر لیا۔ ہم عام لوگ نہیں ہیں، اس نے اپنے پاک خون کے وسیلہ سے ہمیں شاہی کائنوں کے فرقے میں شامل کیا۔ میرے عزیزو، کیا آپ اور میں اپنی زندگیوں پر غور کر سکتے ہیں؟ کیونکہ وقت نزدیک ہے۔ اگر تو ہماری زندگیاں کچلے ہوئے سرکنڈے کی طرح ہے، ٹمٹماتی بتی کی طرح ہے، تو میرے عزیزو وقت ہے کہ ہم مسیح یسوع کی طرف مڑ آئے۔ یہ زندگی جو 2-4 دن کی زندگی ہے، شاید آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، 1 سال کے بعد نہیں، کوئی شخص نہیں جانتا۔ آخر کو اس فانی دنیا سے ہمیں جانا ہے، اس لیے اپنی زندگیوں پر غور کرنا ہے، تاکہ ہم اس ابدی زندگی کو جو مسیح یسوع نے جاتے ہوئے وعدہ کیا کہ میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں، میرے باپ کے گھر میں بہت سارے مکان ہیں، جو کوئی اس پر ایمان لاتا ہے وہ ہلاک نہیں ہوتا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پاتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، خوشخبری یہ ہے کہ اگر ہماری زندگیوں کے اندر غلاظت ہے، اگر ہماری زندگیوں کے اندر درد ہے، دکھ ہے، تکلیف ہے، مصیبت ہے، آپ مسیح یسوع کی طرف واپس آ جائیں، جھک جائے۔ وہ سننے کے لیے تیار ہے، جس کی آنکھیں پوری زمین کی سیر کرتی ہیں، وہ دل اور گردوں کو جانچنے والا باپ ہے، جس کے ہتھیلی پر ہماری شکلیں کھودی ہوئی ہیں، ہمارے نام لکھے ہوئے ہیں۔ میں اپنی زندگیوں پر غور کرنا ہے۔ میرے عزیزو، صلیب کا پیغام آج دنیا کے لیے زندگی کا پیغام ہے، ان لوگوں کے لیے نمونہ ہے، اگزامپل ہے، جو آج بھی کس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں۔ آج کل ہمیں اپنی ان تمام بھائیوں بہنوں کو خاص طور پر ارد گرد آپ دیکھیں، جو ٹمٹماتی بتیوں کی طرح چل رہے ہیں، جن کے اندر وک کی طرح دھواں ہی دھواں ہے،
جو کچل دیے گئے ہوئے ہیں، ان کے لیے خوشخبری میرا اور آپ کا کام ہے ان تک پہنچائیں، اس ایمان کے ساتھ کہ ہم سب اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اس کے خون کے وسیلہ سے